अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये चूँकि अक्टूबर का आखिरी हफ्ता यानी आखिरी सैटरडे है, इसलिए जैसा इसमें हमारा तरीक़ा चल रहा है कि हम जो पीछे कुरान पे गुफ्तगू कर चुके हैं उससे मुतालिक जो सवालात आए हैं उनको हम टेकअप करेंगे। तो जो सवालात हैं उसमें मैं जो पहला सवाल या सवालात हैं वो ले रहा हूँ आमिर सिद्दीकी साहब के, जो नोएडा में रहते हैं। उनका पहला सवाल ये था कि काइंडली एलैबोरेट द मीनिंग ऑफ फेवर ऑफ अल्लाह टू द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल और ऑल अदर पीपल, कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर जो फेवर्स किए थे, बल्कि फेवर क्या, ये समझिए कि अल्लाह की रहमतें थी उनके ऊपर, तो उसकी ज़रा सी वो वजाहत चाहते हैं। दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है, मैं उसका तर्जुमा ही पढ़ता हूँ कि बनी इसराइल जो है वो ये क्लेम करते हैं कि वो अल्लाह के चुनिंदा कौम है, यानी चोजन पीपल है, और इन्होंने लिखा है कि आयत नंबर 47 में ये वाकई दिखता भी है कि एक वक्त में वो ऐसे ही थे। और चौथा सवाल भी उनका इसी से जुड़ा हुआ है कि हम इस बात से क्या समझें कि अल्लाह ने स्पेशल फेवर, ये उन्हीं का वर्ड में यूज कर रहा हूँ, अल्लाह ने स्पेशल फेवर किया बनी इसराइल को और उनको तरजीह या फौकियत दी दीगर अक़वाम के ऊपर। तो तारिक साहब, इस पे आप मेरे ख्याल से जवाब दें, बताएं। जी बेहतर है। जिस आयत के सिलसिले में सवाल किया गया है डॉक्टर साहब, वो आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ औलाद इसराइल, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर उतारी, और ये याद करो कि मैंने तुमको आलमीन पर फौकियत दी। ये आयत है जिसके सिलसिले में सवाल है। इस सिलसिले में बुनियादी तौर पे चंद आयतों को हम पेश करना चाहेंगे जिनसे ये मसला पूरा हल हो जाएगा कि अल्लाह और बंदे के बीच में राब्ता कैसा होता है। अल्लाह के यहाँ तमाम चीज़ें उसूलों की बुनियाद पे कायम हैं, जज्बात का वहाँ पे तमाशा नहीं है जैसा कि हम लोग अपने जज्बात पे चीज़ों को महमूल करते हैं, बल्कि वहाँ पे हिसाब है, किताब है। इसीलिए मुत्तकी के ताल्लुक से जो शुरू में आयतें बयान की गई हैं, उनमें कहा गया है कि आखिरत पे यकीन रखते हैं और गैब को मानते हैं। एक आयत सूरह बकरा की है, आयत नंबर 62, उसमें लिखा हुआ है, आपके सामने है, पढ़ के सुना देते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन। ये तमाम चार कैटेगरीज का जिक्र है। अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने अपने आप को मोमिन कहा, यहूदी, नसरानी, साबिईन। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। इनमें से रब के पास उसी को अज्र मिलेगा जिसने कि अमल सालेह किया और जो अल्लाह पर ईमान लाया और आखिरत के दिन पर ईमान लाया। दूसरी एक आयत कोट करना चाहेंगे, सूरह बकरा की आयत नंबर 286 से है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि अल्लाह किसी को उतनी ही जिम्मेदारी देता है जितनी जिम्मेदारी इंसान बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। जो वो कमाता है उसका बदला उसको मिलता है, और जो कुछ वो हासिल करता है, गुनाह करता है, उसी की सज़ा उसको मिलती है। सूरह फातिर में एक आयत है, आयत नंबर 18 का पहला हिस्सा है, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कोई भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। इन तीन आयत की रोशनी में अगर बात की जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक अमल और ईमान का निज़ाम कायम किया है, एक सिस्टम बनाया है, और उस निज़ाम के नतीजे में उसके साथ में ज़रूरी है कि आखिरत का हिसाब किताब हो, जज़ा का या बदले का दीन का जो दिन है वो दिन हो। अब उस हिसाब किताब के दिन जिसके जैसे अमाल होंगे वैसा ही उसको बदला मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे जो कुरान की एक आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुम्हें आलमीन पे फजीलत दी। ये एक हकीकत है कि आलमीन पे फजीलत दी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक मखसूस वक्त में उनको फजीलत दी गई थी। वो मखसूस वक्त क्या था कि नबी मौजूद थे, किताब मौजूद थी, और हिदायत पे ज़िंदगी गुजर रही थी। जिस तरीके पे बात कही जा रही थी उस तरीके पे अमल कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे फजीलत दी गई। और फजीलत का एक पहलू ये भी है कि जो उस वक्त जान का दुश्मन था उससे बचाया गया,
اور ساتھ ہی ساتھ جن نعمتوں کی ضرورت پیش آئی وہ نعمتیں اس کے بعد میں عطا کی گئیں۔ اس سلسلے میں بعد کی آیتوں میں بھی غور کر لینا چاہیے، جو اس سے بعد کی آیتیں ہیں کہ جب غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی سزا بھی ملی ہے۔ تو اگر سلیکٹڈ ہیں، چوزن ہیں یا کچھ اس طرح کے دعوے ہیں، اور یہ قرآن مجید نے اس دعوے کی ایک جگہ پہ اور بھی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے وعدہ لے کر آئے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ کیا تم نے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ لوگ ایسا کچھ کہا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ وسوسہ دل میں آتا ہے کہ ہم نے ایک بار زبان سے کلمہ ادا کر دیا تو بس ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ تصورات ہیں، موہوم سے تصورات ہیں۔ اصل عمل کی زندگی ہے، اور اسی عمل کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور یہ اعمال نامہ سب کے لیے یکساں ہوگا۔ امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ جی دیکھیے، اگر آپ سورہ قمر کو دیکھیں تو وہاں یعنی ایک قوم کا ذکر ہے، پھر یہ ذکر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کری اور کس طرح وہ عذاب کی زد میں آ گئے۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی اس پہ سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا؟ تو ہر قوم کی کیفیت یہ ہے، اگر کسی جگہ کسی موقع پہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کسی قوم کو فضیلت دی گئی تو یقیناً اس کے اعمال استائے ہوں گی، کیونکہ اللہ کے ہاں ناانصافی نہیں ہے، فیوریزم نہیں ہے، اس کا کوئی چہیتا نہیں ہے۔ خود قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قریب وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے۔ تو اللہ کے ایک پیرامیٹر ہے کہ جو جتنا متقی ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہے، یعنی جتنے آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں آپ اتنے ہی تقوی کے گریڈ پہ، درجے پہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس وقت جیسا آپ نے کہا، یقیناً چونکہ نبی موجود تھے، کتاب تازہ تازہ آئی تھی، تو اس وقت ان کے اعمال اچھے تھے، تو اس کے نتیجے میں ان کو فوقیت دی گئی اور ان کو بے انتہا نعمتیں دی گئیں، اور بار بار ان کو موقع دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر کے موقع دیا کہ تم پھر اصلاح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا دشمن نہیں ہے، وہ ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے نہیں گھوم رہا۔ اس کی تو خواہش یہ، کیونکہ وہ بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری طرف لوٹیں، ہدایت کی طرف آئے۔ تو یقیناً ان کو جو اس وقت فضیلت دی گئی تھی، یہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ چوزن پیپل ہیں، وہ فیورڈ ہیں۔ قرآن کہیں پہ نہیں کہتا۔ قرآن نے تو جیسے میں نے کہا اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ جو تقوی میں آگے ہے، یعنی جو جتنے ہمارے احکامات پہ عمل کرے گا، اور اللہ کے بنیادی احکامات تو ہمیشہ ایک رہیں۔ اس وقت کے کنٹیکس میں دیکھیں تو جو کتاب حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، اس پہ جو جتنا زیادہ عمل کرتا تھا اتنا ہی تقوی میں آگے تھا، اتنے اللہ کے قریب تھا۔ اگر پوری قوم کر رہی تھی تو پوری قوم آگے تھی اور اس کو فوقیت دی گئی تھی۔ لیکن آگے جیسے ذکر آیا ہے، بہت جگہ ہے کہ وہ عذاب زدہ بھی ہوئے کہ وہ جب ان کے اعمال بے۔ اور دیکھیے، ہم اسی کنٹیکس میں آپ سے کہوں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت یہ سوچتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرا غلط ہے، ہم جہنمی ہیں، دوسرے لوگ کافر ہیں۔ اور یہ کیفیت جب ہے کہ ہماری وہی اکثریت قرآن کو جانتی نہیں، جب جانتی نہیں تو سمجھتی بھی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں کرتی، لہٰذا اللہ کے احکامات سے بالکل دور ہیں۔ چند احکامات چن لیے ہیں اور اس میں بھی مرضی مطابق عمل ہو رہا ہے، کہیں مکمل کہیں نامکمل۔ اس بنیاد پہ یہ خوش فہمی ہے ہماری کہ ہم جنتی ہیں، تو یہ قوموں کو خوش فہمی ہوتی تھی اور یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے تھے۔ جب سورہ بقرہ میں شروع میں شیطان یہ کہتا ہے کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکاؤں گا، تو حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح سے بھٹکاووں کے اور بہکاووں کے سمندر میں ہم غوطے کھا رہے ہیں، اور اس میں بہت آسانی سے نفس، خاص طور سے جس نفس پہ اللہ کا رنگ نہ چڑھا ہوا ہو، جو اللہ کی بندگی میں نہ گیا ہو، تو وہ تو کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ ذرا سا بھی رنگ و دھبا جو لگتا ہے وہ اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہم ان کو کیوں کہیں، ہم بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت اچھی خاصی ہو گئی۔ ایک اور سوال ان کا جو ہے وہ یہ ہے، انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے اس سیشن جس دن یہ ہوا ہے اس سے، یعنی سیشن 17 کے اگلے دن انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے کل جو مثال دی تھی کہ جب لوگ امتحان دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس امتحان دیتے ہیں، تو ان کو سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے بنا کسی فیور یا ڈس فیور کے، تاکہ کسی طرح کا انجسٹس نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ بھلا شاید کمنٹ ہی لکھا ہے کہ یہاں تو پوری انسانیت امتحان دے رہی ہے، تو یہ حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے پوری انسانیت کا۔ تو وہ امتحان چاہے ایک کا ہو یا 1 ارب کا ہو یا
اس سے زیادہ بڑی فگر کا ہو یعنی پوری انسانیت کا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ انصاف کا ہی ہے، کسی کے ساتھ فیور نہیں ہے، کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اور ہمیں انصاف کا حکم دینے والا ہے، اور ہمارے انصاف کا حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ امتحان دیتے ہیں۔ پھر اگلا سوال جو میں یہاں لیتا ہوں وہ یہ ناہید غضنفر صاحبہ ہیں، ان کا سوال جو ہے وہ بڑا اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ یہ نارتھ امریکہ میں کسی جگہ ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہاں ہے، لیکن بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ جو حکم ہے صلاۃ کا، اور خاص طور سے جہاں ہم نے اقامت صلاۃ کی گفتگو کری تھی، تو اور اس کے لیے بات بتائی تھی کہ اس کے لیے ایک مرکز چاہیے، اس لیے مساجد ہیں، اور صلاۃ کا یعنی تکمیل کہہ لیجئے یا اس کا انریچمنٹ یا اس کا صحیح مفہوم ادا جب ہوتا ہے قرآن کے حساب سے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کی اتباع کا مرکز بنائے اس مسجد کو، اور جو فارم ہے نماز کی، صلاۃ کی، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس کو ادا کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھ کے وہاں غور و فکر کریں، اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں اور ڈیولپمنٹ اپارچونیٹیز پیدا کریں، جو یعنی صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو اللہ نے زیادہ وسائل دیے ہیں، وہ اپنے وسائل کا استعمال کر کے اس علاقے کی اور کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کا کام کریں۔ اس لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کنٹیکسٹ میں جب بھی اقامت صلاۃ کی بات آتی ہے تو آت و زکوٰۃ ساتھ آتی ہے، کیونکہ ایک جگہ تقسیم کا حکم ہے اور دوسری جگہ اس کا نظم بنانے کا ہے۔ تو ان خاتون کا بہت اچھا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو تو یہ کہا جاتا ہے تم گھروں میں نماز پڑھو، ہم مسجد جاتے نہیں، تو ہم اس کار خیر میں کیسے جڑیں گے، ہم کس طرح جڑ سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے یہ وہی چیزیں ہیں، یہ اسی اسلام کا حصہ ہے جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے یہاں چلا دیا گیا ہے، یعنی نسل در نسل۔ بلکہ میں نے تو گھروں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے خواتین جو ہیں وہ اس کمرے میں نہیں بلکہ اندر کی کوٹری میں جاتی تھی، جو اسٹورز ہوتے تھے کہ اندر کوئی انہیں دیکھ نہ لے، اور ان کی فارمز بھی چینج کر دی گئی تھی اس انداز سے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اتباع قرآن کی کرنی ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ سب کے اوپر ہیں، کیونکہ قرآن جس طرح سے علم کو تقسیم نہیں کرتا دینی اور دنیاوی، اس طرح وہ بشر کی تقسیم بھی نہیں کرتا، وہ انسان کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، اور جہاں اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں وہ رجال اور نساء کا لفظ استعمال کرتا ہے جہاں اسپیسیفک ایڈریس ہو۔ جہاں اللہ کے حکم جنرل ہیں اور جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے کہ کسی خاص صنف سے کیے جا رہے ہوں، تو وہاں ہمیں یہ طے کر لینا کہ یہ اس صنف پہ لاگو ہوتا ہے، یہ میرے اس احقر کے اور طالب علم کے نزدیک میں ایک بہت بڑی جسارت ہے، اور اس کی جتنی جلدی ہو اصلاح ہمیں کر لینی چاہیے، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے وَحَسِنُوا، تو وہ ہر ایک سے کہتا ہے کہ اچھے اخلاق رکھو، یعنی اچھے معاملات کرو، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مردو تم کرو یا عورتوں تم کرو۔ اسی طرح وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد مت پھیلاؤ کسی بھی طرح کا، تو سب کے لیے حکم ہے۔ تو جب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا جاتا ہے تو یہ سب کے لیے حکم ہے، اس کو آپ جینڈر اسپیسیفک نہیں کر سکتے، اور جہاں جہاں کیا جا رہا ہے تو اس کو ہمیں درست کر لینا چاہیے، کیونکہ اور اس میں دیکھیے بہت سے ممالک میں جہاں میں گیا ہوں میں نے خود بھی دیکھا ہے، اور خود ہمارے ملک میں ہندوستان میں بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں خواتین بھی آتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، حرمین میں آپ کو یہ جگہ دکھے گا اس منظر۔ تو لیکن بات پھر اگلی بھی آتی ہے جو میں نے صلاۃ کے تعلق سے کہی تھی کہ بھلے ہی چاہیں عورتیں آ بھی جائیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن چونکہ وہاں صلاۃ کی ایک فارم، ایک ظاہری شکل ادا ہو رہی ہے جس کو نماز کہہ رہے ہیں، لہٰذا چاہیں وہاں عورتیں ہوں یا نہ ہوں، وہاں وہ دائرہ بہت کم مساجد میں ہے، کچھ جگہ پہ شروع ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، باہر تو زیادہ ہے نسبتاً، کہ جہاں علاقے کے ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے مال وہاں پہ اس جگہ پہ ضرورت کے حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ تو somehow یہ چیز جو ہے اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو زیادہ کرنا چاہوں گا کہ یہ عورتوں کو مساجد میں نہ آنے دینا، کیونکہ وہاں جو اصلاح کے پہلو ہیں، کار خیر کے پہلو ہیں، اور ان کی نفس کے گروتھ کے مواقع انہیں ملتے ہیں،
کیونکہ ایک عورت بھی ہے اس کے پاس مان لیجیے آج کل اکثریت ہماری بہت سی عورتیں جو ہیں وہ کوئی نوکری کرتی ہیں, کوئی بزنس کرتی ہیں, ان کے پاس اپنے وسائل اپنے مال ہیں, تو وہ مساجد سے جڑیں گی تو وہ ان گھروں سے بھی واقف ہو سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے ان گھروں کے خواتین سے وہ زیادہ اچھی معلومات حاصل کر سکیں اور مدد کر سکیں. تو وہاں وہ جب انوالوڈ ہو کے محنت کر کے اپنے مال خرچ کریں گی تو جو ان کی نفس کی گروتھ ہوگی یہ ان کے لیے بہتر ہوگی, اور ضروری ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے. اس اپارچونٹی کو ہمارا سماج جو ڈینائی کر رہا ہے, تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے والی کا بات ہو گئی کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو اللہ کے راستوں سے یصدون فی سبیل اللہ والی بات جو ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو یہ غور طلب بات ہے, اور اگر کہیں سے رکاوٹ ہے تو ہمیں بہت پرامن طریقے سے, احسن طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہاں جگہ بنائیں بلکہ اس رخ سے بھی بات کریں کہ بھئی ہم اپنے علاقے کا بہتری کا, صدھار کا, خیر خواہی کا, سماجی, اور اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہوں گے, کیونکہ جس محلے میں مسجد ہے وہاں صرف مسلم ہی نہیں رہتے ہوں گے, وہاں غیر مسلم بھی جو ضرورت مند ہے ان کی ذمہ داری ہماری ہے. ایتاء ذی القربیٰ, میرے پڑوس میں اگر غیر مسلم فیملی رہتی ہے اور اس کے یہاں کسی طرح کی کمی ہے تو وہ میرے قربہ میں شامل ہے جب مجھے قرآن حکم دیتا ہے, کیونکہ ایتاء ذی القربیٰ میں جب قرآن کا یہ حکم ہے کہ پاس والوں کو دو, جو بھی قرابت دار ہے تمہارے, who is near to you, چاہے وہ گھر ہو یا ورک پلیس ہو یا اسکول ہو یا کالج ہو یا کہیں پہ بھی ہو, سوسائٹی ہو, تو اس کو دینا ہے. اور اس میں قرآن یہ نہیں کہ مسلمان کو دینا ہے, کیونکہ قرآن انسانیت کی بات کرتا ہے, انسانیت کے فلاح کی بات کرتا ہے, اور ہمیں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے اگر آپ قرآن کو سمجھیں کہ انسانیت کی فلاح کے لیے, ان کی بہبود کے لیے, ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے, ان کی لائف کو آسان بنانے کے لیے. یعنی انفیکٹ when we serve Allah we serve people, اور we serve people to serve Allah. ہم جب یعنی صحیح ہے کہ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں, اور اس طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں, تقوی کے درجے کو پہنچتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے اگر ہم عورتوں کے ڈیولپمنٹ کو, ان کے نفس کے ڈیولپمنٹ کو روکتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اور اس میں کچھ چیز اور شیئر کروں گا, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے سماج میں, کیونکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جس تفریق کو دور کرنے کے لیے اسلام آیا تھا, جس نے مرد اور عورت کو برابر کے پیڈسٹلز پہ رکھا تھا, وہ ہمارے سماج میں رائج نہیں ہے, کیونکہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے. لہٰذا عورت کو وہ مواقع ہمارے سماج میں آج بھی کم ملتے ہیں جو کہ ملنے چاہیے. نماز کے سلسلے میں ایک چیز میں اور کروں کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے, کیونکہ میری اتنی عمر جو گزری ہے ان ڈسکشنس میں, تو بہت سے جو میرے پاس فیڈ بیکس اور آبزرویشنس تھی, تو کچھ لوگ محتاط ہیں اس تعلق سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورتیں مساجد میں آئیں گی تو دھیان بٹے گا اور تھوڑے وسوسے ہوں گے, اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس میں ان کی توجہ جو ہے, یہ میں نے اس لیے پاور پوائنٹ یہاں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب کے ساتھ کہ اس میں دیکھیے یہ کیا کہتی ہے. یہ سورہ نور کی آیت ہے, آیت نمبر 30 ہے کہ مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اب یہاں دیکھیے مرد کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی نظریں بچا کے رکھو, نظریں نیچے رکھو. تو اگر میری نظریں واقعی نیچے ہیں, میں نظروں کی حفاظت کرتا ہوں, تو کہیں پہ عورت ہے یا نہیں ہے, وہ کیا لباس پہن رہی ہے, کیا کر رہی ہے, مجھے دکھے گا کیوں, اور میں کیوں دیکھوں. بدقسمتی سے ہمارا یہ جو مردانہ سماج ہے وہ اس رخ کو نہیں سوچتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ عورت سامنے نہ پڑے, گھر میں نہ دکھے, بالکل اندر چلی جائے, کسی کو نظر نہ آئے. یہ میری ذمہ داری ہے. ہمیں عورت کو گھر کے اندر بند کرنے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے. اس کو کسی, بلکہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ تو اس بات کے متقاضی ہیں. They demanded that women should come out and be equal participants with men. انسانوں کے, مردوں کے شانہ بشانہ چل کے. لیکن یقیناً دونوں کو اپنی احتیاط رکھنی ہے, کیونکہ وہ پیرامیٹرز بھی قرآن میں بہت کلیئر ہے کہ کیا کنڈیشنز ہوں گی, کس طرح سے آپ کام کریں گے. لیکن ان کنڈیشنز اور ان کے نتائج سے ڈرتے ہوئے, اس کے اپریہنشن میں ہم عورت کو اگر گھر میں بند کر دیتے تو آپ یہ سمجھیے ہمارے سماج کا آدھا حصہ 50% تو اندر بند ہو گیا. تو سوشل ڈیولپمنٹس کی کس طرح کیفیت ہوگی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ کام بٹے ہوئے ہیں, عورتوں پہ گھر کی بھی ذمہ داری ہے,
بچوں کی پرورش کی بھی ہے، لیکن یہاں بھی میں آپ سے عرض کروں کہ گھر کی ذمہ داری اور بچوں کی پرورش محض عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب قرآن زوج کہتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو، جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں، جوڑا ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڑا ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے، پیئرس آر ایگزیکٹلی سملر۔ آپ کے گاڑی کے اگلے 2 پہیے جو ہیں وہ ایگزیکٹلی سملر ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ کسی ایکسیڈنٹ میں ڈیمیج ہو جائے یا گھس جائے تو دونوں پہیے چینج ہوتے ہیں، کیونکہ بیلنس بگڑتا ہے۔ تو جب وہ برابر ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی برابر ہیں اور انہیں آپس میں بانٹنی چاہیے۔ جیسے بہت سے ہم جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر علم و ہنر کی بنیاد پر عورت کو جاب مل گئی ہے اور مرد کو جاب اس پر نہیں ملی، وہ گھر میں ہے تو وہ گھر کی پوری ذمہ داریاں دیکھتا ہے، گھر کے کام دیکھتا ہے، بچوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جب جاب سے واپس آ جاتی ہے عورت تو دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تقسیم ہے جو قرآن کے نزدیک ہے۔ یقیناً بہتر یہ ہے کہ چونکہ ماں کا ایک درجہ ہے، اس کی تربیت بہتر ہوتی ہے اور اس کو جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے، خاص طور سے جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کو بیئر کرتی ہے، یعنی کنسیپشن پیریڈ، فیڈنگ پیریڈ، اس میں یقیناً وہ گھر میں کا پورا وقت دیتی ہے، یعنی جاب پہ نہیں جاتی ہے، چھٹی لے لیتی ہے، تو وہ احسن طریقہ ہے۔ لیکن اس بنیاد پہ محض اس کو گھر میں بند کر دینا کسی اور وجہ سے، تو یہاں دیکھیے بہرحال یہ بات لمبی ہے، پھر آگے میں انشاءاللہ اس کو لیتے رہیں گے، کیونکہ قرآن میں اس طرح کی بہت جگہ احکامات ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں، یہ سورہ نور کی 30ویں آیت ہے جس میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے، اور 31ویں میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، یعنی کوئی ایک لوز کلوتھنگ ہونی چاہیے، دوپٹہ، شال، چادر، کچھ بھی جو آپ کے سینوں پہ پڑی رہے، یہ حفاظت کریں۔ اس میں دیکھیے بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ پہلے اللہ مردوں سے خطاب کرتا ہے۔ نور 30 میں مردوں کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی قرآن کے اعتبار سے ترجیح مرد کی عصمت کو دی گئی ہے کہ مرد باعصمت رہے، نہ صرف شرمگاہوں کی حفاظت کرے بلکہ اس سے پہلی بات کہی ہے نظروں کی حفاظت کرے، کیونکہ گڑبڑ نظر سے شروع ہوتی ہے۔ When you stare somebody، جب آپ کسی کو غور سے دیکھتے ہیں، زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں، تو پھر وسوسے اور برے خیالات دماغوں میں آتے ہیں، اس لیے نظر کی حفاظت ہو گئی تو آپ برائی کے راستے سے جانے سے بچ گئے۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا میں بھی یہ بات آتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ میں بھی بات آتی ہے کہ ایڈلٹری کے زنا کے پاس بھی مت جاؤ، اور فواحش کے جو فحش چیزیں ہیں، جو لیوڈ ہیں، ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ تو اس کی احتیاط نظر سے ہی ہوتی ہے، اور یہ واضح حکم ہے، اور نوٹ کیجیے یہ پہلے حکم مرد کو دیا گیا ہے۔ قرآن کا فلسفہ کیا ہے کہ اگر مرد باعصمت رہتا ہے تو عورت کی عصمت پہ کون حملہ کرے گا؟ اس سے اچھا اور لاجیکل پروٹیکشن عورتوں کا نہیں ہو سکتا کہ مرد اگر یہ ٹرینڈ ہیں بچپن سے اپنے گھروں سے کہ نظریں نیچے رکھنی ہے، اسٹیئرنگ نہیں کرنی، اسٹیئرنگ از ناٹ گڈ ہیبٹ، بہت تاڑا مت کرو، غور سے مت دیکھا کرو، یہ بچہ تربیت لے کے چل رہا ہے اور گھر میں وہ عورت کی عزت کرتا ہوا چل رہا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ ایسا بچہ بڑا ہو کے اپنے کہیں کسی کی بے عزتی کرے، کسی خاتون کی۔ تو اس لیے جو پیرامیٹرز اللہ نے دیے ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم نے جو اپنے طریقے کھڑے کر رہی ہیں نا، دیواریں کھڑی کری ہیں، یہ قرآن کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کی نظریں نیچے، آپ نہیں دیکھ رہے تو ٹھیک ہے، عورت جواب دہ ہے اس کام کے، دیکھیے ہر ایک جواب دہ، اگر وہ فحش کے راستے پر ہے یا اور احکامات سے، اور جو لباس میں کہا گیا کہ سب سے اچھا لباس تقویٰ کا، اگر وہ اس سے باہر ہے تو وہ جواب دہ ہے۔ وائی یو کیئر؟ آپ اپنے گھر پہ دھیان دیجیے، اور اس کے لیے کہ گھر میں اگر آپ اور پولیس فورس نہیں لگا سکتے، گھر میں ڈنڈا نہیں چلا سکتے، کہ قرآن واضح طور سے کہہ چکا ہے کہ جو چیز زبردستی یا پریشر میں کی جاتی ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آپ موٹیویٹ کیجیے، سمجھائیے انہیں کہ وہ اپنے خواہش سے ایسا کریں۔ تو جو چیز ہم اپنے خواہش سے کرتے ہیں اسی کو اللہ بندگی مانتا ہے۔ ہم جو انفورس کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک فلسفہ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے کہ مار کے یہ کراؤ، زبردستی یہ کرو، یہ کہیں قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، ای میل کر دیجیے، میں اس ریفرنس پہ آپ سے بات کر لوں گا، کیونکہ کہیں یہ فلسفہ ہے ہی نہیں جو ہمارے سماج میں چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بدنامی بھی بہت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ایک اور میں آپ کو ایک، ممکن ہے آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے، میں ایک بہت اہم آیت کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ تکویر کی آیت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ جب زندہ درگور کو ہی عورت سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی سزا میں قتل کی گئی۔ اب یہاں دیکھیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سورہ تکویر ہے اور آیت ہے 8 اور 9۔ اس سے پہلے کی آپ آیتیں دیکھیں تو قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کس طرح کیا تبدیلی آئیں گی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جب جسم ان کے نفس سے جوڑ دیے جائیں گے، یعنی انسان وجود میں آئے گا، جسم ہمارا مرنے کے بعد زمین میں ڈیکمپوز ہو گیا، گل سڑ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اکٹھا کرے گا اور وہ جسم اپنی شکل میں آئے گا اور اس کا نفس اس سے جوڑ دیا جائے گا، تو یعنی انسان اس شکل میں واپس آ جائے گا جس میں وہ دنیا میں تھا۔ تو جب انسان اپنی اس شکل میں واپس آیا تو یہ پہلا سوال ہے جو آیت نمبر 8 اور 9 میں کیا گیا ہے کہ اس زندہ درگور کی ہوئی عورت سے پوچھا جائے گا، قتل کی ہوئی عورت سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی سزا میں قتل کی گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ الموعودۃ اور سئلت دونوں میں چونکہ فیمینن جینڈر ہے، مونث صیغہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ عورت کیا جائے گا۔ یہاں کسی بچی کی طرف اشارہ نہیں ہے، کسی خاص عمر کی طرف اشارہ نہیں ہے، ایک فیمینن جینڈر ہونے کی وجہ سے، مونث صیغہ ہونے کی وجہ سے یہ بات پوری مونث قوم پہ گئی، عورت پہ گئی، اور وہ کس گناہ کی سزا میں قتل کی گئی۔ اب اس میں اس پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے تھوڑا سا لفظ قتلہ بھی سمجھا دوں کہ یہ قتلہ ہے کیا۔ پہلے موعودۃ کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کا مادہ واو حمزہ دال ہے، جس کے بنیادی معنی گراں بار کرنا، دبا دینا، بوجھ ڈال دینا ہے۔ یہ تاج اور محیط سے اقتباس ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہے چنانچہ بوجھ لے کر چلنے والے اونٹوں کی گراں رفتاری، یعنی جو ہلکے رفتار سے وہ چلتے ہیں وہ وعید کہلاتی ہے، کیونکہ جب بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہلکے چلتے ہیں۔ تو یہ موعودۃ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کیوں دبا دیا گیا، ان پہ کیوں بوجھ ڈال دیا گیا۔ اور قتلہ جو ہے اس کا مادہ قاف تے لام ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ذلیل و حقیر کرنے اور جھکا دینے کے بھی آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ذلیل کرنے اور مار ڈالنے کے ہیں، یعنی دونوں معنی ہیں۔ اور اس میں اس کی مزید وضاحت ہم نے کی ہے کہ تذلیل و تحقیر کے اعتبار سے قتل ان کے معنی ہے کسی کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے، وہ انفیکٹو اور انسگنیفیکنٹ ہو جائے۔ تاج العروس میں اس بات کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ قتلہ شرابہ کے معنی ہے شراب میں پانی ملا کر اس کے نشے کو، اس کی تیزی کو ختم کر دیا۔ سورہ نساء میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس کے بعد ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اس طرح اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاک نہ کرو۔ یعنی جب تم غلط کام کرتے ہو تو اس سے تمہارا نفس ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ یہاں قتلہ کا لفظ آیا ہے، تو یہاں ظاہر ہے جب کوئی کسی کا مال کھاتا ہے تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر لیتا، سوسائڈ نہیں کر لیتا، بلکہ در حقیقت اس نے اس نفس کو اپنے جو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو دبا دیا، انفیکٹو کر دیا، بے اثر کر دیا، کند کر دیا۔ یہ سب معنی قتلہ میں آتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ہم اگر واپس چلیں اس آیت کی طرف جہاں یہ بات کی گئی تھی کہ اس عورت سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور کر دیا گیا، یعنی دبا دیا گیا، بوجھ ڈال دیے گئے، کہ وہ اسے قتل کیوں کیا گیا۔ تو یہاں قتلہ کے معنی اگر ہم یہ لے لیں کہ اس کو بے اثر بنا دیا، اسے کسی لائق نہیں بنایا، تو یقیناً یہ واضح چیز ہے کہ ہم نے اگر اس لڑکی کو، اس عورت کو علم و ہنر نہیں دیا، اس کی تربیت نہیں کری، اس کو اچھے انداز سے سکھایا نہیں جو سکھانا چاہیے تھا، تو یہ اس کا ورچوئل قتل ہو گیا۔ کیونکہ جس عورت کے پاس نہ علم ہے، نہ ہنر ہے، نہ کچھ چیز ہے، تو وہ کسی محفل میں جا کے نہ کچھ کہہ سکتی ہے، نہ سینسیبل بات کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے، نہ اس کو کچھ آتا ہے، نہ اس نے کچھ سیکھا۔ تو یہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنا 50% ریسورس، اپنی آبادی کا آدھا حصہ بے اثر کر دیتے ہیں اس جذبے کے تحت کہ نہیں بھائی بچوں کو زیادہ تعلیم، یہ سب میں نے چیزیں سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گے اپنے سوال میں، بچوں کو زیادہ تعلیم نہیں دینی، کیوں نہیں دینی بھائی؟ ارے ان کو تو دوسرے گھر جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوسرے گھر جانا ہے تو دوسرے گھر کس لیے جانا ہے؟ آپ اپنی بچی کو کہیں لون پہ نوکری کے لیے تو دیتے نہیں ہیں کہ جا بھائی اس گھر میں جا کے گھر کے کام کاج کریے، نوکری بنا کے تو نہیں بھیجتے۔ آپ کس لیے بھیجتے ہیں کہ کسی سے اس کا نکاح کرتے ہیں، اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب اس بچی کو آپ نکاح میں دے رہے ہیں تو آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ یہ ماں بنے گی، اگر اللہ کی رحمت و فضل رہی اور اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا
تو اب یہ آپ سوچئے کہ جب وہ ماں بنے گی تو کیا اس میں وہ صلاحیت ہیں کہ ایک ماں کی حیثیت سے اس بچی کی تربیت کر سکے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے مرد جو باپ بنتے ہیں یہ بات سوچتے ہیں؟ اور اگر نہیں سوچتے تو دیکھیے اس میں ایک میں بلکہ سامنے ہی دکھا کے بات کرنا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں اس آیت کو سامنے رکھوں گا کہ سورہ نحل کی پہلا جو حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو عدل کا کیا مطلب ہے؟ جسٹس، انصاف کرنا ہے۔ انصاف ذمہ داریوں کے ساتھ بھی، انصاف رشتوں کے ساتھ بھی ہے۔ میں اگر باپ ہوں تو مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کرنا اور بیٹی کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ بیٹی کے ساتھ انصاف جب میں کرتا ہوں تو کیا میں نے اس کو اس لائق بنا دیا کہ یہ ایک اچھی ماں بن سکے؟ کیونکہ پہلی تربیت گاہ گود ہوتی ہے ماں کی۔ تو میں نے اگر اپنی بچی کو تعلیم و تربیت صحیح نہیں دی، اسے کچھ بھی اچھا نہیں سکھایا، سب سے بڑی بات یہ اس کو قرآن فہم نہیں بنایا، اس کو قرآن سمجھا کے نہیں پڑھایا، قرآن اس کے اندر اترا نہیں ہے، قرآن اس کے خون میں گردش نہیں کر رہا، تو آپ سوچیے وہ کیسی ماں بنے گی؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اوور دی جنریشنز کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی لیول کی بھی کچھ دینداری تھی پرانی عورتوں میں نظر آتی تھی، بھلے ہی وہ چاہے گھر میں واعظ کے سلسلے ہوتے ہوں اور وہ کچھ واعظہ اور مولانیات پڑھتی ہوں، لیکن ایک ماحول ہوتا تھا گھر میں، لوگ جانتے تھے کہ بھائی یا جمعرات یا جمعے کے دن قرآن خوانی ہوئی، بھلے ہی چاہے وہ قرآن کی قرأت ہو رہی ہے، لیکن ایک ماحول تھا، لوگ قرآن کو اور ان چیزوں کی اہمیت کو جانتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ بہت کچھ ہوا تو جلدی سے وضو کر کے اور چند رکعتیں پڑھ کے یہ سمجھ لیے ذمہ داری ادا ہو گئی، باقی دین کا ماحول کہاں ہے گھر میں؟ قرآن کا ماحول کہاں ہے؟ قرآن کا ذکر کہاں پر ہے؟ تو اگر ہم اپنی بچی کو ٹرین کیے بنا، دیکھیے ماں بننا صرف بایولوجیکل مدرہڈ نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور سے بالغ ہو گئی تو اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ اس کی تربیت کون کرے گا؟ وہی خاتون جو آپ کے گھر میں تربیت پا گئی تھی، اور اگر آپ نے اس کو زندہ درگور کر دیا ہے، کیونکہ نہ آپ نے اس کی، یعنی اگر آپ نے اس کی، اس طرح میں کہوں کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کری آپ نے، تو آپ نے اس کو مارا ہے، آپ نے اس کا قتل کیا ہے۔ یہ آگے بھی مختلف انداز سے قرآن میں ذکر ہے، جب آگے ہم ڈسکشن کریں گے تو اس پہ بات آئے گی کہ یہ قتلہ جو ہے یہ بے اثر کر دینا ہے، انفیکٹو بنا دیا۔ کوئی نو ون کیئرز فار ہر، کوئی نہیں سنتا اس کو، اس کی بات کو، کیونکہ اس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت علم و ہنر سے ہوتی ہے، جس سے وہ ایک پوزیشن پاتے ہیں، چاہے وہ بزنس میں ہو یا پروفیشن میں ہو یا کہیں پہ بھی، اس کی بات سنی جاتی ہے۔ آج جو بڑی بڑی کمپنیوں کی سی ایوز ہیں، ان کی بات لوگ کیوں سنتے ہیں؟ جو صاحب حیثیت خواتین ان کی بات لوگ کیوں سنتے ہیں؟ جو اسکالرس ان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس کچھ علم ہے، ہنر ہے، ٹیکنیک ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو یہ شیئر کر سکتی ہیں، دے آر ورتھ اٹ۔ اور اگر ہم ان کی بات کو سنیں گے تو ہم کو سیکھیں گے۔ کیا ہم نے ہر عورت کو ایسا بنا دیا؟ نہیں بنایا تو کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ہاؤ ڈو وی جسٹیفائی؟ ہیو وی ڈن جسٹس؟ کیا ہم نے انصاف کر دیا عورتوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ جو ماری پھرتی ہیں؟ بہت سا سماج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، عورت کو پڑھانا ہی پسند نہیں کرتا۔ ارے اس کے تو ہاتھ پہ لے کر اس کی شادی کر دو، بھیج دو جلدی سے۔ آپ کیسی ماں بنا رہے ہیں؟ کیا آپ نے انصاف کر دیا؟ تو آپ بھی گناہ کا شکار ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے احکامات سے خلاف ورزی کری، ناانصافی کری، آپ نے ان کو ڈیولپمنٹ کا موقع نہیں دیا، اور ورچولی آپ نے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ قرآنی تعلیمات ہیں جو نشو و نما کے مواقع سب کو دیتا ہے، اور اگر ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں تو اس ذمہ داریوں کے تحت ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم نشو و نما کے مواقع سب کو دیں۔ اور اس ذمہ داری کے تعلق سے میں ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا، کیونکہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیے جو مرد سماج ہے نا، جو مرد اپنے آپ کو ڈومیننٹ سمجھتا ہے کہ سامنے حاوی ہوں، بڑھتا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں یعنی اس کا بھی رول ہے اس آیت کا، جس کو لوگ غلط سمجھتے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اب ذرا دیکھیں قوام کس کو کہا جاتا ہے۔ قوامن میں مادہ قاف واو میم ہے، سامان رزق مہیا کرنے والا، کیونکہ رزق سے معاشرتی زندگی کا توازن قائم رہتا ہے۔ یہ تاج العروس نے لکھا ہے۔ یعنی جو ہوم مینجمنٹ کا کام ہے، جو پروویژنس لانا ہے، وہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ اور الرجال قوامون علی النساء کی یہی معنی ہے، یعنی مردوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ عورتوں کی ضروریات زندگی کفیل ہوں۔ دے آر ریسپانسبل فار دی اپ کیپ اینڈ مینٹیننس آف دی ویمن، کیونکہ انہیں بچوں کی پرورش اور تربیت میں مصروف رہنا ہوتا ہے۔ اس کے معنی حاکم، آلہ یا دروغہ کے نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ
جو قرآن کو سمجھتے بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قوام کا مطلب ہے کہ وہ حاکم ہے یا داروغہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بڑی ذمہ داری آپ کو قرآن دے دیتا ہے کہ آپ کو کفالت کرنی ہے عورت کی، اس کی ہر طرح کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کو ہوم مینجمنٹ کرنا ہے، آپ کو پروویژنس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی شروعاتی زندگی میں خاص طور سے بچوں کی تربیت میں مصروف ہیں، لیکن یہ ذمہ داری جو ہے وہ خالصتاً مردوں کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ تو اگر میں اس کو سم اپ کروں، کیونکہ اس میں ایک اور سوال آگے جڑ جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس سیشن کو ختم کروں گا، اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہے بہت۔ وہ سوال ہے جناب سلیم خان صاحب کا، پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف یوٹیوب پہ یہ سوال بھیجا تھا اس سیشن کے بعد۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے رہنمائی کیجیے تاکہ بچوں کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور انہیں علم قرآن سے بہراور کریں، یعنی کس طرح سے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو دیکھیے یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اسی تربیت کا حصہ ہے۔ مثال طور پہ پہلی بات دیکھیے یہ ہے کہ بچے کو تربیت دینا یا کچھ سکھانا ہم ایک ایکٹیو پروسیس سمجھتے ہیں کہ جب بچے کو پڑھانا سکھانا ہوتا ہے تو ہم اسے لے کے بیٹھتے ہیں، کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، پینسل لے کے بیٹھتے ہیں، اسے کچھ سکھاتے سمجھاتے ہیں۔ یہ تو کام آپ نے کیا 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، لیکن اس میں بچہ اتنا نہیں سیکھے گا کیونکہ وہ پیسو لرنر ہے۔ آپ اسے کچھ کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کچھ کھاتا ہے، کچھ سکھاتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح چھوٹے بچے کو آپ کھانا کھلانے کی کوشش کریں نا تو کچھ وہ کھا لیتا ہے، کچھ پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی اس وقت کیپیسٹی یا ڈیزائن نہیں ہے، یا اتنے نہیں سیکھا اس نے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ گھر میں مشغول ہیں اپنے کاموں میں، لوگ آپ کے یہاں آ جا رہے ہیں، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، آپ فون پہ بات کر رہی ہیں، آپ گھر میں کیا کام کر رہی ہیں، مہمانوں سے کیسے اٹینڈ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، بچہ ان سب کو خاموشی سے سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ دس از دا ریئل لرننگ فینومینا۔ یہ ہے اصل چیز جو بچہ دیکھتا ہے کہ گھر کا ماحول کیا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت بچہ اسپونج کی طرح ہوتا ہے، چوستا رہتا ہے چاروں طرف اپنے ماحول سے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 5 سال کی عمر تک جس میں ہم اسے گنتے ہی نہیں ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ماحول ہے۔ اب گھر میں اگر قرآن کی بات نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کا ذکر نہیں ہے، اچھے اخلاق سے لوگ بات نہیں کر رہے، بس زبانیاں کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کی بات نہیں ہوتی، اصلاح کی بات نہیں ہوتی، کبھی یہ ڈسکشن نہیں ہوتا کہ دیکھو ہمارے پڑوس میں جو خاتون ہے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے بچوں کی فیس ہمیں اسکول میں دینی ہے، اس لیے اس مہینے ہم اپنے خرچے کم کریں گے تاکہ ان بچوں کی فیس دے سکیں۔ یہ چیزیں گھر میں بچہ کا دیکھتا سیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو عملی تربیت دی جاتی ہے۔ جب وہ اسکول جا رہا ہے اور اس کو لنچ دیا جا رہا ہے تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا لنچ سب کے ساتھ کرنا، اگر کوئی بچہ اپنا لنچ گھر بھول آیا ہو، نہ لایا ہو، تو تم اپنا لنچ اس سے شیئر کر لینا، تم تو بہت بہادر بیٹے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں گھر جب آؤ گے تو تمہیں بہت اچھا کھانا کھلاؤں گی۔ یہ ٹریننگ ہے۔ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں کہ دیکھو لنچ کسی کو دے مت دینا ورنہ تم بھوکے رہ جاؤ گے۔ ہم اسے شیئرنگ سکھا ہی نہیں رہے، ہم گھر کے کام اس سے نہیں کراتے کہ تو ہمارا لاڈلا ہے، پہلوٹی کا ہے اور بیٹا ہے، کیونکہ بیٹوں کو تو ہم سب پہ چڑھا لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگوں نے پوچھا، کیونکہ میں استاد رہنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں بھی رہا، تو جب میں وائس چانسلر رہا یا پرنسپل رہا تو اکثر والدین یہ پوچھتے تھے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، دہلی میں نے دیکھا کہ جو جتنی بچی ہماری پڑھ رہی ہیں اتنے لڑکے نہیں پڑھ رہے۔ آج ایک بڑا سماجی مسئلہ اس وجہ سے کھڑا ہو رہا ہے کہ لڑکے پڑھ نہیں رہے، ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ رہے، ایکسل نہیں کر پا رہے، اور بچیاں بہت پڑھ رہی ہیں، اسی لیے ان کے میچ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا ایک سماجی مسئلہ ہے آگے، لیکن اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں صاحب یہ لڑکے نہیں پڑھتے، ان کا کیا کریں؟ میں نے کہا دیکھیے جو رویہ آپ اپنے گھروں میں لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ کیجیے، اور جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ کیجیے۔ جب آپ انہیں شہزادہ بنا کے سر پہ بٹھا لیں گے، ان کی خواہش پوری کریں گے تو بگڑیں گے۔ آپ بچوں کو گھر کا کام شروع سے سکھائیے، جہاں آپ اپنی بچی کو ڈش واشنگ سکھا رہے ہیں لڑکے کو بھی سکھائیے۔ آپ کلیننگ یا ہاؤس ہولڈ کے دوسرے کام جیسے لڑکی کو سکھاتے ہیں لڑکے کو بھی سکھائیے، گھر سے برابری لے کے چلیے۔ لڑکے کے ذہنی کیوں بناتے ہیں کہ تجھ کو حاکم بننا ہے، تیری بیوی جب آئے گی تو جب تیرے گھر میں تو آئے گا تو وہ آ کے تیرے لیے فوراً پانی دے گی، تیرے جوتے کھولے گی، تیرے موزے اتارے گی، تجھ کو چائے بنائے گی، تو آپ نے نوکرانی بنایا ہے یا بیوی بنایا ہے؟
یہ ستم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ذاتی ہے کسی کے اوپر. کوئی خوشی سے کرے سر آنکھوں پر، اس سے محبتیں ہیں، رشتے بڑھتے ہیں، محبت کے لوگ ایک دوسرے پہ قربان ہو جاتے ہیں. لیکن انفورس نہیں کر سکتے کہ چلو بھائی اے دلہن دیکھنا تمہارے میاں آ گئے، جا کے جلدی سے ان کے لیے چائے بناؤ، دیکھو اگر تھکے ہوئے ہوں تو ان کی جوتے ووتے اتار کے رکھو، اور دیکھنا ان کے کپڑے نکال کے ٹانگ دینا، اور وہ بہت کلف استری کے کپڑے پہنتے ہیں، ایسا نہ ہو تم یہ مسئلے پہ ٹانگ دو. یہ گھروں میں روز سنتے ہیں. آپ کیا کرنا ہے؟ یہ گھر سے آپ کی حیثیت تھی خادمہ رکھ لیتے، لے آتے. دوسری کی بیٹی کو خاتمہ بنا کے لے آئے آپ، اور آپ کی بیٹی دوسرے گھر میں جا کے راج کرے گی. یہ کیا ہپوکریسی ہے؟ یہ کیسی منافقت ہے؟ اور پھر تر رہی ہے کہ ہم تو مسلمان الحمدللہ، آج کی چوزن قوم ہم ہیں، امت محمدی ہے، بخشے جائیں گے. کہاں سے بخشے جائیں گے؟ اعمال کیا ہیں، گھروں کے حال کیا ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. پڑھنے کے مواقع نہیں دیتے، گھر میں عورت لاتے ہیں، نوکرانی سمجھ کے لے کے آتے ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ رویہ اچھا کر لیا. دیکھیے یہ چیزیں، اصل چیز جناب سلمان صاحب گھر کا ماحول ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن کو سمجھیں تو گھر کا ماحول قرآنی بنائیے. گھر میں قرآن بیٹھیے، ساتھ پڑھیے. جس طرح باجماعت ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا انٹرٹینمنٹس کرتے ہیں یا فنکشنز کرتے ہیں، ایسے قرآن کو لے کے بیٹھیے، سب کے ساتھ گفتگو کیجیے، سمجھائیے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چارٹ بنا کے بچوں کے کمروں میں لگائیے، جو زبان انہیں آپ نے سکھائی ہو، اردو یا ہندی یا انگلش، کہ دیکھو قرآن نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کرنے کا حکم دیا ہے. تمہیں کسی سے روڈ نہیں ہونا، بری بات نہیں کرنی، بدتمیزی سے بات نہیں کرنی. یو ہیو ٹو بی کائنڈ، یو ہیو ٹو بی کارٹیس، سب سے اخلاق سے بات کرنی ہے. کوئی تمہیں برا بھی کہے تو تمہیں ریئیکٹ نہیں کرنا، ریٹورٹ نہیں کرنا، جواب نہیں دینا پلٹ کے. یہ تربیت آپ، اور یہ سمجھائیے کہ بیٹے یہ قرآن کا حکم ہے، دیکھو یہ آیت ہے. تو وہ قرآن سے کنیکٹ ہوگا، وہ سمجھے گا کہ دس از سم تھنگ ٹو بی فالوڈ. اب تو بچے سمجھتا ہے کہ ہاں ایک کتاب ہے جو جزدان میں لکھی اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ بڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ یہ گر نہ جائے، اس کے اوپر کچھ نہ رکھ دو. ہمارے تقدس یہیں تک ہے، اور اس پہ بخشش کی امید ہے. آپ خود سوچیے، عقل استعمال، دیکھیے عقل استعمال ہم نہیں کرتے. جیسے عقل استعمال کریں گے چیزیں کھل جائیں گے، اینڈ ایوری تھنگ ول فال ان پلیس، چیزیں سامنے نظر آنے لگیں گی. تو اس لیے بچوں کی تربیت میں ضروری یہ ہے کہ ہم خود ویسا بنیں. بی دا چینج. جیسا بچے کو بنانا چاہتے تھے کہ بچہ آپ کا کوئی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے کہ جیسا سافٹ ویئر ڈال دیا ویسا وہ بہیو کرنے لگا. بچہ آپ کا عکس ہے، آپ کا ریفلیکشن ہے، اس لیے آپ اس کے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں. اس لیے جو لوگ صالح اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کے لیے ثواب جاریہ بنتی ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب ان کے یہاں لکھے جاتے ہیں، کیونکہ جو اچھا کام کرتے ہیں آپ کو بھی حصہ ملتا ہے. اور اگر آپ نے ان کو اچھی اولاد نہیں بنایا تو یہ اولاد آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گی، کہ جب جب یہ زندگی میں احمقانہ کام کریں گے، انسانیت کو نقصان پہنچائیں گے، خود غرضی کی زندگی گزاریں گے، سیلفش اسٹائل میں رہیں گے، عذاب آپ پہ جائے گا کہ آپ نے ان کے دلوں کو کیوں نہیں کھولا، آپ نے قرآن سے کیوں نہیں انہیں جوڑا کہ ان کے دل و دماغ کھل جاتے، یہ انسانیت کی خدمت کرنے لگتے اور اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے سوچنے لگتے. تو یہ بڑا اہم رول ہے ماں باپ کا جو ہمیں کرنا چاہیے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے بھی اسی ماحول میں بڑے ہوں گے اور وہ اسی طرح قرآن پہ عمل کریں گے، اور پھر یہ چیز بھی انشاءاللہ نسل در نسل چلے گی. جس طرح آج نسل در نسل ہمارا وہ کہا سنی کا اسلام چل رہا ہے جس کا فوکس کچھ ارکان کے اوپر ہے، اسی طرح اصل اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو گھر میں قرآن کو زندہ کرنا پڑے گا. قرآن زندہ گھر میں ہوگا تو آپ بھی زندہ ہو جائیں گے، آپ کا گھرانہ بھی زندہ ہوگا، اور ہلکے ہلکے پورا سماج و معاشرہ زندہ ہو جائے گا. آج کا سیشن میں یہاں ختم کرتا ہوں. وہ جو سوال تھے جو میرے پاس آئے تھے ان کو ہم نے ہینڈل بھی کر لیا، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ہم آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.